जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं। अल्लामा राजा नासिराबाद जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 5 अगस्त के बाद पहली बार किसी सियासी शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के वकला मिलते रहे, मगर तहरीक इंसाफ की जो अपनी सियासी लीडरशिप है वो नहीं मिल पाई। राजा साहब, सबसे पहले तो आप मुलाकात करके आए हैं। एक सवाल जो मैं देख रहा था मजीद बात करने से पहले, जब आपकी तस्वीर सामने आई, लोग कह रहे थे बड़ी मुश्किल से मुलाकात की इजाजत मिलती है, और आप मिले हैं इमरान खान साहब से। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने पहले कोशिश की, सेशन कोर्ट में गए, अबुल हसनात साहब जो उनके सजा सुनाई सजा जो सुनाई, उन्होंने परमिशन दी, लेकिन जेल ने सुप्रीडेंट जेल ने इजाज़त नहीं दी मिलने की। उन्होंने कहा कि आप ऊपर वालों से बात करें। तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले गए, जिसको बहुत डिले करते गए। फिर हम हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट ने फिर बाकायदा आर्डर किया कि इनकी मुलाकात कराई जाए, जिसके बाद फिर हमारी मुलाकात कराई गई। कई महीने लग गए तगो-दो करते हुए और तलाश करते हुए, जबकि ये एक हमारा आईनी कानूनी हक है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, और ये नहीं रोका जा सकता। कैदियों की भी हुकूक हैं, पाकिस्तान के शहरियों की भी हुकूक हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत का दौरा है, और कोर्ट से इजाज़त भी मिल जाए तो डिले किया जाता है। और आप देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की तारीख में जितनी लाकानूनियत आज इतनी कभी नहीं थी, तो इसीलिए डिले होता गया। ये पहली मुलाकात आपकी हुई उनकी सियासी किसी भी शख्सियत से, पहले भी मुलाकातें होती रही आपकी, कैसा है इमरान खान अंदर? मैं जब उनसे मिला तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बहुत खुश थे, और मुझे कहने लगे कि मुझे इंतज़ार था आप के आने का। तो मिले हम उनसे, और फिर कहने लगे कि हमारा आपस में रूहानी ताल्लुक है। अच्छा। तो बहुत खुश थे, और उनके चेहरे पे चमक थी, उम्मीद थी, वाकई हिम्मत थी, ऐसे जैसे आप उनसे उनके घर में मिल रहे हैं, खुली जगह पर मिल रहे हैं। हालांकि तंग एक कमरा था, लेकिन यूं लगता था कि खुली जगह बैठे हुए, लान में बैठे हुए, इस तरह से बात कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश थे, जबरदस्त, यानी उनके अंदर ताकत और हिम्मत थी जो नजर आ रही थी। ये जो बाद लोग टीवी चैनल लोग कहते हैं जी कि उन्होंने टिश्यू पेपर मांगे जी मुझे, और उन्होंने दो, पता नहीं मैंने आंसू पूछने, परेशान है, ये झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं। वो जवां मर्द है, दलेर है, बाहिम्मत आदमी है, वो डटा हुआ है। उसने इनके सारे के सारे जो उनकी गलत बयानियां थी उनको बरमला किया है, इनको रुसवा कर दिया है। कहते थे इसको गोली मार के डराएंगे तो ये भाग जाएगा, वो नहीं भागा। यही गलत बयानियां, यही इनके गलत अंदाजे जो थे, मिसकैलकुलेशन थी, जो इनको मार गई है। इसको जेल में डालेंगे, एक रात भी नहीं गुजार सकेगा। वो कहता है मैं जेल मेरी इबादतगाह बन गई है। कहते थे कि इस पर पर्चे काटेंगे तो पता नहीं फरार करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का खान पहले से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा हिम्मत वाला है, ज्यादा पुरुमीद है, ज्यादा शुजात है, और ईमान ज्यादा कवि है, अल्लाह पर तवक्कुल बहुत ज्यादा है, और जरा भी मायूस नहीं है। मैं इसी पर आ रहा हूँ, आपकी मुलाकातें उनसे रही हैं पहले भी। पार्टी पर उनकी मुश्किल वक्त है इस वक्त जो हमारे सामने है, वो खुद जेल में है, बड़ी मुश्किल से मुलाकातों की इजाज़त मिलती है। ज़ाहिरी तो इत्मीनान नज़र आता है। आप जैसे पहले उनसे मुलाकातें करते रहे हैं, आज मिलकर वही सब कुछ महसूस किया आपने? मैं कहता हूँ कि उससे ज्यादा। मैं दीनी तालिब इल्म हूँ, मैं 19 साल पढ़ता रहा हूँ दीनी मदारिस के अंदर, मदरसे के अंदर, और बड़ी बड़ी शख्सियात से भी मिला हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। खान एक और चीज़ का नाम है। इनकी ये कोई टोटली डिफर करते हैं, उसकी जिन्स ही और है। वो जवां मर्द है, इनके अंदर जवां मर्दी की जरा बराबर भी कोई चीज नजर नहीं आती। उसको एक फिक्र लाहक थी, वो ख्वातीन जो जेलों में हैं, बच्चियां जो जेलों में, उनके बारे में उसको दर्द और रंज और तकलीफ है। बार बार उन्होंने चंद दफा कहा कि मेरी भी देखें बेटियां, ख्वातीन, ये इतने घिरे हुए लोग हैं कि इन्होंने चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया, ख्वातीन को उठाया, उन्हें जेलों में डाला, और उनके ऊपर गलत किस्म की एफआईआर काट के उनको तंग कर रहे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखें, ये उन ख्वातीन को भी नहीं तोड़ सके, उनके भी सर नहीं जगा सके। ये मर्द है, ये मर्द नहीं है। वो मर्दानगी जो है ना, मुमकिन है खातून भी हो उसमें मर्दानगी हो, यानी हिम्मत हो, दलेरी हो, शुजात हो, इस्तकामत हो, सब्र हो। उन ख्वातीन में मर्दानगी है,
اور یہ ان کے اندر اصل مردانگی نام کی چیز ہی نہیں ہے اصل، جو پاور کا مس یوز بھی کرتے ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ تو خان کو یہ رنج تھا کہ ہماری خواتین انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے، اور یہ دکھ تھا ان کو۔ بقیہ خان اسی طرح سے ہے، پر امید ہے البتہ ایمان آج کا خان جو ہے وہ پہلے والا اس حوالے سے نہیں ہے کہ واقعاً اس کا اللہ پر ایمان مزید بڑھ چکا ہے، اللہ پر توکل مزید بڑھ چکا ہے، امید مزید بڑھ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سختیوں میں ڈالتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، انسان کو زیادہ سختیوں میں ڈالتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی ذمہ داری دینا چاہتا ہے۔ پاکستان جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، سختیوں میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف سے مشکلات کا شکار ہے، تو اس وقت جو 1 سال 10 مہینے سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، آزمائے جا رہے ہیں۔ بقول خان صاحب کے کہ قرآن بھی کہتا ہے، اور میں نے بھی کچھ ان سے یہ باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ مومن اور منافق کا پتہ چل جائے، اور پاک تینت کا اور بد تینت کا پتہ لگ جائے کہ بد تینت کون ہے، پاک تینت کون ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں کہا کہ بڑے اچھے سیاستدان ہیں، بڑے تیز طرح سیاستدان ہیں، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ان کا، اسی وجہ سے وہ مشکلات کے شکار ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اور جب وقت قیام ہوتا ہے تو سجدے میں ان کے سار ہو جاتے ہیں طاقتوروں کے سامنے، لہذا پھر وہ گرتے ہی جاتے ہیں، پھر وہ گرنے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں جنہوں نے سر جھکایا ان کو کتنا ذلیل کیا گیا ہے۔ عوام ایسے ہی اس طرف نہیں ہے۔ راجہ صاحب موضوع سیاسی بھی تھا، سیاست کے حوالے سے بات بالکل بات ہوئی کہ ہم یہ جو جدوجہد ہے یہ آزادی کی جدوجہد ہے۔ ہاں، انہوں نے پیغام بھی مجھے کہا کہ لوگوں کو میرے سے پیغام بھی دیں کہ ہم آزادی کی جدوجہد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اس کے اوپر۔ آزادی پر کیا کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے، ہم ڈٹے رہیں گے، اور انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے۔ موت سے نہیں ڈر، ہمیں کسی قسم کا بھی پرواہ نہیں ہے، مر جائیں گے مثلا۔ تو وہ اپنے راستے پر اس کا پکا ایمان ہے، اپنی منزل پر اس کا پکا ایمان ہے، اور اپنے خدا پر بہت زیادہ ایمان ہے، تو دلیر بھی ہے، دنیا کو سمجھ بھی رہا ہے، دنیا کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے، اور اچھے برے کی تمیز پہلے سے زیادہ ہے اس وقت الحمدللہ۔ یہ بھی ایک بصیرت اور آگہی کی نشانی ہے۔ آزاد امیدوار ہیں عمران خان کی، اور ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ آپ کی جماعت سے اتحاد ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، ایسا کوئی ریکویسٹ خان صاحب نے کوئی پروپوزل ہے؟ دیکھیں، میں خان صاحب ہوں یا ان کی جماعت کے لوگ ہوں، ہمارا یہی ہے کہ مشکل گھڑی میں ہم آخری حد تک ان لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ بلینک چیک کہا تھا، آپ جس کو مرضی ٹکٹ دیں، ہماری جماعت ہم آخری حد تک ان کا ساتھ دیں گے، ہم مشکل گھڑی میں کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ وفا کریں گے ان کے ساتھ، ہم کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، خدا وہ دن نہ لائے ہمیں موت آ جائے کہ اس طرح کی صورتحال کا شکار۔ آج بات ہوئی کہ میرے آزاد امیدوار عمران خان کے آزاد امیدوار آپ کی جماعت میں جائیں گے؟ یہ بات نہیں ہوئی، یہ بات نہیں ہوئی۔ آپ کی آفر وہی ہے؟ ہماری آفر وہی ہے جو ان کے قریبی دوست ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں یا دوسرے دوست ہیں، جو وہ کہیں گے ہم ایک بلینک چیک آپ کی طرف سے کہ آپ کو کرنا چاہیں، یا اپنی کوئی ڈیمانڈز وغیرہ ہیں آپ کی؟ نہیں، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ مجھے ابھی انہوں نے پوچھا بھی کہ آپ کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کا کیا اس پر انہوں نے عمل کیا صاحب نے؟ میں نے کہا خان صاحب یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آپ باہر آئیں گے تو بتائیں گے۔ مشکل گھڑی میں نہیں، مشکل گھڑی میں ہم ساتھ ہیں، چھوٹی چیزیں ہیں، یہ طولانی جدوجہد ہے، 1-2 دن کی نہیں ہے، 1-2 سال کی بھی نہیں ہے۔ پاکستان کو 75 سال سے جنہوں نے اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے، اس کا استحصال اور تباہی کی طرف لے گئے، استحصال کیا، اس کو غلامی کی توق گلے میں ڈال دی، وطن کے بھی اور عوام کے بھی۔ اسے عالمی استکباری قوتوں سے، ظالموں سے آزاد کرانا ایک لمبی لڑائی ہے یہ، اور اس لڑائی میں آپ ساتھ ہیں، اور میں پرسنلی جانتا ہوں آپ کو بڑے پیغام ملے تھے خان کا ساتھ چھوڑنے کے، بڑے اہم جگہوں سے بھی ملے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں خان کے ساتھ؟ دیکھیں انسان جو ہے نا دنیا میں کس لیے آیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ آپ آزاد ہیں، انبیاء آزاد کرنے کے لیے۔ ہم غلامی کا توق گلے میں ڈال لیں، ذلت کو قبول کر لیں، ذلت کی رسوائی کو قبول کر لیں، اور ان کے آگے جھک جائیں، ان کی بات مانیں جنہوں نے صاف واضح یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ 24-25 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک irrelevant ہو چکا ہوا ہے دنیا کے تحولات کے اندر۔ دیکھ لیں اب کہاں ہے پاکستان، کس فورم میں پاکستان نظر آتا ہے؟ ہمارا وطن، ہماری مادر وطن جو اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع ہے، اور پاکستان جو ہے اب کس حالت میں ہے، بے اعتبار ہے دنیا میں اس کا۔ یہ ان بے اعتبارے لوگوں نے جو اپنے آپ کو کبھی بکاری کہتے تھے، کبھی وینٹیلیٹر بیٹھ کو
کبھی کیا کہتے تھے. یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ انسان یہ باتیں کرنے والا کہ ہم تو بھکاری ہیں جی, ہم تو وینٹیلیٹر پر امریکہ کی مدد کے بغیر ایک دن نہیں جی سکتے. جی امریکہ خدا ہے, اللہ ہے, رازق ہے ہمارا. یہ شرک ہے, اس طرف جانا گناہ ہے. اللہ ہمارا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ڈٹ جاؤ, اللہ کو اپنا رب مانو, اللہ ملائکہ نازل کرے گا آپ کی نصرت کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے آگے, ان کے پیچھے جائیں, اس پریڈیم کے پیچھے جائیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں, موت آ جائے ہمارے پر. اس طرح کے چھوٹے گھٹیا ہوا پرست اقتدار پرست لوگوں کے پیچھے جائیں. ان کے جو, میں اب اور سے زیادہ کیا کہوں, یعنی جن کا سب کچھ اقتدار اور پاور ہے, ناک رگڑتے ہیں اپنی خاک میں اقتدار کی خاطر. تمام کے تمام غلط کاموں کو کرتے ہیں اقتدار کی خاطر. یہ سمجھتے خدا ہے ہی نہیں ہے, حساب کتاب ہے ہی نہیں ہے, قیامت نہیں ہے ان کے نزدیک, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لہذا خان کا ایک جملہ تھا ابھی, اس نے مجھے کہا دیکھیں اگر انسان کا آخرت پر ایمان نہ ہونا تو پھر انسان کا خدا پر بھی ایمان نہیں ہے. لہٰذا یہ خدا پر بھی ایمان نہیں, اگر آخرت اور حساب کتاب پر ایمان نہ ہو تو ایسے ہوتا ہے. اگر یہ سیاستدان ہیں تو کیا ان کو بولنا نہیں چاہیے کہ جو خواتین جیلوں میں بند ہیں, کیوں بند ہیں؟ وہ ہمارے 10-12 ہزار بچے جو اٹھائے ہوئے ہیں کتنے عرصے سے, ہمارا فیوچر ہے وہ, ان کا فیوچر تباہ کیا جا رہا ہے. کیوں نہیں بولتے یہ سیاستدان؟ اگر واقعی ان کو عوام کی فکر ہے تو ان کو اقتدار کی فکر ہے. یہ عالمی قوتوں کے پاکستان کے اندر گھس بیٹھیے ہیں, اور انشاءاللہ اس الیکشن کے اندر عوام نے ان گھس بیٹھیوں سے بدلہ لینا ہے, ووٹ ڈال کر. گھروں سے نکلنا ہے, گھبرانا ڈرنا نہیں ہے, ہمت سے نکلنا ہے, زیادہ نکلنا ہے, کچھ بھی ہو جائے نکلنا ہے انشاءاللہ. اس پر بات کرنی ہے. بس آخر میں یہ بتا دیں, بہت سارے کیسز ہمیں سمجھ آتی ہے, چلو انہوں نے بنائے, پہلے بھی بنے, کچھ نئے بنے. یہ جو عدت میں نکاح والا معاملہ تھا, اس پر خان صاحب سے ابھی کوئی بات ہوئی, اور پھر آپ کا کیا موقف ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی موقف بیان کیا ہے, اور ان کو بھی اس بات کے اوپر کہا دیکھیں یار یہ کتنے گر گئے ہیں لوگ, چھوٹے ہو گئے ہیں. ہاں یہ سمجھتے کہ میں اس سے جھک جاؤں گا. میں نے پہلے کہا کہ یہ جو کیس تھا یہ ٹوٹلی غلط تھا, نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے نہ شرعی حیثیت ہے. یہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان علماء بول پڑے ہیں, ہر کوئی کنڈیم کر رہا ہے, اور یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ہمارا جوڈیشری کا سسٹم ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے کہ کیسے کیس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد کیسے فیصلے کرتے ہیں, اور کیسے یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے, یہ فیصلہ لکھ کے دیا گیا ہوتا ہے. اور وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں, لوگوں سے بہت زیادہ انہوں نے کرپشن بھی بعض لوگوں نے کی ہوتی ہے, بعض لوگوں سے گھروں کے لیے انہوں نے فرنیچر بھی لیے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں, تو پھر وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو غیر قانونی ہوتے ہیں, غیر اخلاقی ہوتے ہیں, غیر شرعی ہوتے ہیں, حتیٰ غیر انسانی بھی ہوتے ہیں. بس آخر میں یہ بتا دیجئے پیغام کیا ہے عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے؟ ظاہر ہے پرسوں الیکشنز ہو رہے ہیں, آپ کا بھی اپنا پیغام ہوگا. ہمارا ان کا ایک ہی پیغام ہے, ہماری جدوجہد پاکستان کی آزادی کی جدوجہد ہے. اس وطن کو آزاد کرانا ہے ان ہاتھوں سے جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے, ان کے چنگل سے نکالنا ہے. تو 8 فروری کا جو دن ہے 2024 کا, یہ گویا پاک وطن کی آزادی کی خاطر گھروں سے باہر نکلنے کا دن ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے ہیں, وہاں جانا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہمیں مایوس کرنا چاہتے ہیں, کبھی جیل میں ڈال کے خان صاحب کو, کبھی بلہ لے کے, کبھی کیا کر کے, کبھی جیلوں میں سزائیں دے کر, آج ہر روز ایک نئی سزا, تو یہ مایوس کرنا چاہتے ہیں. کبھی سارے آزاد لڑے, مایوس کرنا چاہتے ہیں. مایوس نہیں ہونا ہے, ان کو مایوس کرنا ہے, ان کو ناکام بنانا ہے. اور انشاءاللہ عوام سے لڑ کر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جیت سکتی. ہار ان کا مقدر ہے, یہ ہارے ہوئے ہیں, رسوا ہو چکے ہوئے ہیں, اور مزید رسوا ہوں گے انشاءاللہ یہ ظالم. سر تھینک یو سو مچ.